बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और 12 अप्रैल है, लेकिन आज भी जिस मुद्दे की, जिस लड़ाई की, जिस सेम पेज पर ना होने की आज गूंज सुनाई दे रही है, वो वही है जो हम पिछले 2 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफे दे दिए हैं। ये है सबसे बड़ी खबर, और इसलिए ये बड़ी खबर है क्योंकि पीडीएम से इस्तीफे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वजह से दिए कि शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया पीएमएलएन की तरफ से, बाकी पीडीएम की जमातों की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रजामंदी एंड मौलाना फजलुर रहमान साहब की रजामंदी से जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को, एएनपी को, और उनसे वजह पूछी गई कि आपने कैसे हुकूमती सेनेटर्स के वोट लेकर के सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अपना मुंतखब कराया और क्यों कराया। इस चीज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पर्सनली लिया, अपनी अना का मसला समझा, उसको बड़ा तज़हीक आमेज लगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उसके जवाब में एक कमेटी भी बनाई गई जो तैयारी कर रही थी कि जी शो कॉज का किस तरह से जवाब देना। और गुज़श्ता रोज यानी जो कल गुजर चुकी है उसमें सीईसी का इजलास हो रहा था, उसमें से खबरें लीक हुई इस तरीके से कि ये तासुर दिया गया और ये कहा गया बिलावल भुट्टो साहब के साथ मंसूब करके खबर को कि भाई उन्होंने इस्तीफे पीडीएम के सारे फाड़ फूड़ दिए हैं। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आते हैं, कुछ बातें उनकी मैंने आपको अभी शो के आगाज में सुनाई और वेरी क्विकली आपको रिपीट कर देती हूँ कि जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आते हैं तो वो आके ना सिर्फ अपना कथारसिस करते हैं, पीएमएलएन को मुखातिब करके मैसेज देते हैं, पीडीएम की बाकी दीगर जमातों को आकर मैसेज देते हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर आगे पीडीएम चल कोई नहीं सकती, और जब तक गैर मशरूत माफी नहीं मांगी जाएगी मौलाना साहब से की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से, बाकी जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, जब तक वो गैर मशरूत माफी पीपल्स पार्टी और एएनपी से नहीं मांगते आगे चलना मुश्किल है। ये समझें कि नामुमकिन ही है। अब बिलावल साहब की स्ट्रैटेजी को देखते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए सवालात उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है जो कि बेसिक क्वेश्चन है कि भाई अगर सेनेटरशिप मंजूर है इसी पीडीएम की सपोर्ट और वोटों से यूसुफ रजा गिलानी की, तो भाई फिर ये जो पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दिए हैं ये क्यों दिए गए हैं? पीडीएम के ओहदे क्यों मंजूर नहीं हैं? ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम की हिमायत से, पीडीएम की सपोर्ट से सेनेटर बन जाते हैं, वो ठीक है, वो मंजूर है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी फिर सेनेटरशिप से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अगर इतना ही बुरा लगा है इस शो कॉज नोटिस का, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पीडीएम की तरफ से दी गई सेनेटरशिप की इज्जत मंजूर है तो फिर शो कॉज क्यों ना मंजूर है? ढेर सारे सवालात हैं, जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी हसन मुर्तजा साहब ने, सिटिंग एमपीए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी राजा यासर हमायूं साहब, सूबाई वजीर है पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द हैप्पी मैन्स टुडे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तजा साहब से क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल करने हैं तो मैं पहले टेक जो है वो पीएमएलएन से ले लेती हूँ। रुमीना भाई, बिलावल ने तो ये कैटेगोरिकली क्लियरली कह दिया है कि वो बानी है पीडीएम के, और जब तक गैर मशरूत माफी नहीं मांगी जाएगी एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम चल नहीं सकती। तो मैंने ये पूछना था कि डस्का में तो चले आपको फतह हो गई, ठीक है, आपको उसकी मुबारकबाद भी हो, लेकिन ये आप गिट्टे गोटे कब पकड़ रहे हैं बिलावल साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के, किसी तरह मामला हल हो और आगे ऑपोजिशन मुत्तहिद हो करके अपना जो उनका ओरिजिनल गोल है हुकूमत के खिलाफ उसको इंप्लीमेंट करें, तो कब आप माफी तलाफी कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बीनिश अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और आपने जो इतने सारे सवालों का सिलसिला जारी किया उसमें मैं जो है बात बड़ी वाज़ेह और साबित क्लियर सी जो है उसको रखना चाहूँगी अवाम के सामने, क्योंकि अवाम तो सब कुछ देख ही रही है। डस्का की इलेक्शन की जीत की मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। वो पूरे पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उस इलेक्शन का, बल्कि पूरी दुनिया में ही वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ, और मैं समझती हूँ कि वाकई पीएमएलएन की और अवाम के वोट की वाकई
زندگی میں بہت بڑی جیت ہے. جہاں تک بات ہے معافی تلافی اور گوڈے گٹے پکڑنے کی, تو بینش پی ڈی ایم کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے. پی ڈی ایم تمام تر کا اپوزیشن کی جماعتوں کا نام ہے. آپ دیکھیں جب آپ نے الیکشن, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن تھا, آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب الیکشن تھا کہ تمام جماعتوں نے مل کے وہ الیکشن لڑا, مل کے ان کو وہاں پر پہنچایا. آپ کی پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتوں نے جو فیصلے کیے مل جل کر کیے, اور ایک ورڈ بنایا, ایک پیپر بنایا, ایک ڈاکومنٹ بنایا, اس کے ایس او پیز بنائے, رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ طے شدہ تھیں. تو اس چیزوں سے پیچھے کون ہٹا؟ ہم تو نہیں ہٹے, کوئی اور جماعت تو نہیں ہٹی. جو ہٹے وہ جواب دیں, وہ بات کریں. اور رہ گئی بات, اگر ہم ایک گروپ کے اندر ہم لوگ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے, اگر میں اس میں سے نکل کر جو چیز غلط ہے, جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, جو ہمارے مخالف ہیں, ہم انہی سے جا کے مدد بھی مانگ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور ان سے ووٹ لے کے صرف ایک اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن کی سیٹ کے لیے, جس میں کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو اتنی پرابلم تھی, اتنی مشکلات کا سامنا تھا, تو آپ اس چیز کو پی ڈی ایم میں رکھ دیتے. تو کیا ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اتنا سب کچھ ہوا, ہم سب نے ایمانداری کے ساتھ, ہر ایک بندے نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنی محبت سے سب نے مل جل کر جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ الیکشن کو کنٹیسٹ کیا. تو دھچکا کس نے دیا؟ پی ڈی ایم کو. اور آج عوام ہمیں نہیں, آپ کو دیکھ رہی ہے, ان کو دیکھ رہی ہے. یہ سوالات کے جواب, اور اتنا بڑا تو اگر آپ نے اس کو ایشو اتنا بڑا بنایا کہ ایک اگر سوال آئے تو اس سے پہلے آپ بتا دیتے کہ آپ کی کیا مجبوریاں تھی اتنی زیادہ کہ آپ جو ہے وہ اس نہج پہ آگے کہ آپ کو ووٹ مانگنا پڑا باپ کی حکومتی پارٹی سے, آپ کو ان کی طرف جانا پڑا. تو میں سمجھتی ہوں گوڈے گٹے پکڑنے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اور اللہ نے سب پر رحم اور کرم کرے, اس ملک پر رحم کرے. اور جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں جو اس وقت اکٹھی ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ جس طرح سے پہلے ساتھ تھیں اب بھی ہیں. اب دیکھیں جو اجلاس ہوگا, اس اجلاس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس میں وہ عوام کے سامنے آئے گا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک افسوسناک امر ہے, بہت افسوسناک ہے, کیونکہ بہت ساری جیسے پاکستان کی تمام تر لوگوں کی امید جو ہے وہ اپوزیشن کی اس اتحاد کی طرف تھی. اور میرے خیال میں آج عوام نے دیکھ بھی لیا کہ کس نے کس کو کہاں پہ چھوڑا اور کس وجہ سے چھوڑا. چلیں جی, حکومت کو تو آپ نے فائدہ کرا دیا اور حکومت کی لائف لائن مزید بھی بڑھ گئی ہے. حکومت کی طرف میں آؤں گی, لیکن پہلے حسن مرتضیٰ صاحب, رومینہ کی باتیں, رومینہ کے سوالات آپ نے سن لیے ہوئے, کس بات کی معافی تلافی, کس بات کے گٹے گوڈے پکڑنے ہیں. پی ڈی ایم تھی, پی ڈی ایم آگے بھی چلے گی, لیکن میرے سوال اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اگر آپ کو حسن مرتضیٰ صاحب اتنا برا لگا, اتنا پرسنل ہو گیا آپ شو کاز نوٹس کو لے کر کے, تو پھر یوسف رضا گیلانی سے استعفیٰ تو دلوائیں ان سینیٹرشپس کا. یہ رومینہ کی پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا ہے. بہت شکریہ بینش, آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. بینش, گزارش یہ ہے کہ کافی سارے سوالات ہیں, کوئی یہ صرف ایک یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا. یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جو بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی, پنجاب میں اگر نون لیگ ہے تو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے, قومی اسمبلی میں اگر سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے تو ان کا اپوزیشن لیڈر بھی ہے, ان کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے. اور اگر سینٹ میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو کیوں نہ ہم, کیوں نہیں ہمیں اس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا جاتا. پی ڈی ایم کیوں کہتی ہے کہ وہاں پہ بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے ہم ڈسکشن کے سلسلے کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کیا ہوا ہے رومینہ خورشید عالم, حسن مرتضیٰ, راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے. حسن مرتضیٰ صاحب اپنی بات مکمل کیجئے. پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ ختم ہو گئی نا پی ڈی ایم؟ دیکھیں, پی ڈی ایم آپ کہہ رہی ہیں ختم ہوگی, ہم نے تو نہ ختم کی ہے نہ ختم ہونے دیں گے. پوری کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم چلے, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم بنانے والی ہے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس میں ہو جائے. جس طرح ابھی روبینہ صاحبہ بات کر رہی تھی اور وہ سارا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دے رہی تھی, تو ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی, کون اس کا ذمہ دار ہے, کس نے کس کی طرف سے یہ بیان بازی سٹارٹ ہوئی. سارا کچھ کرتے بھی خود ہیں اور پھر اس کا ذمہ دار بھی دوسروں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کس ٹائم, ہاں ہم مانتے ہیں آپ نے جو بات کی بالکل درست کی کہ پی ڈی ایم کی کے بغیر یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے تھے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہیں ہو سکتے تھے, لیکن پی ڈی ایم کی وجہ سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے نہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس کم ووٹ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اور یوسف رضا گیلانی کی اپنی ذاتی جو ایفرٹس تھیں, محنت تھی, جو ان کا کنڈکٹ تھا جب وہ ایز اے پرائم منسٹر سرو کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں اور اس طریقے سے ہم نے وہ سیٹ نکالی. لیکن ہم اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم سینیٹر منتخب ہوتے. چیئرمین سینٹ کے لیے میری گزارش تو سن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ پی ایم ایل این کو کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر کون کریڈٹ نہیں دے رہا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. کس نے کہا ہے کہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن ہم صرف پی ڈی ایم کی وجہ سے سینیٹر نہیں بن سکتے تھے, اس سے آپ کو بھی اتفاق کرنا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور پی ایم ایل این کی کوئی مہربانی نہیں ہے؟ یقیناً ہے, ہم ان کی قیادت کے بھی مشکور ہیں, ممنون ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھ لینا کہ ایک طرف بیانیہ میری پارٹی کا تھا, میرے چیئرمین کا تھا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے, ہمیں اپنی جدوجہد جو ہے وہ ہر فورم پہ کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ہر آپشن جو ہے, جو ہماری پہلے ریزولوشن میں پی ڈی ایم کے پہلے ریزولوشن میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ ساری ایگزاسٹ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں اگر ضرورت محسوس ہو تو ہمیں ریزائنز بھی دینے چاہیے. اب پاکستان پیپلز پارٹی ان ریزگنیشنز کے لیے پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے. ہماری سیاست کا یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فورم بھی جو ہے جمہوری فورم اس کو ہم خالی چھوڑ دیں. ہمارے اس بیانیے کو پوری قوم نے اس پہ مور ثبت کی, اور ہم نے سارے ضمنی الیکشنز پی ایم ایل این نے بھی جیتے, پیپلز پارٹی نے بھی جیتے, ہم کے پی کے میں بھی جیتے, ہم پنجاب میں بھی جیتے, ہم سندھ میں بھی جیتے. ہم تو اس کو قطعاً یہ نہیں کہتے کہ وہ پی ایم ایل این کی جیت ہے یا کسی کے, ہم تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ہے. اگر سندھ میں ہم جیتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے, اگر پنجاب میں وہ جیتے ہیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے. سینیٹر بنے ہیں تو وہ یقیناً پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی وجہ سے. ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے. اب میری گزارش تو سن لیں نا. ہم ایک تو آپ کو میرے خیال میں سوتے جاگتے صرف بینش استعفوں کی ہوتی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے. استعفیٰ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ, ہر بات پہ آپ استعفیٰ جیب سے نکال کر دے دیں. ہم نے 85 کا الیکشن جو ہے اس کا بائیک آؤٹ کر کے دیکھا ہے. ایک ایسی نئی سلاٹ آ گئی سیاست کے اندر جنہوں نے آج تک پاکستان کی سیاست سے وہ جمہوری اقدار ختم کر دی, وہ رواداری ختم کر دی, وہ برداشت ختم کر دی. آج ہماری سیاست جو ہے وہ ایسی کمرشلائز ہو گئی ہے. آپ ہر وقت یہ استعفے کی ضد چھوڑیں. اچھا چلیں, میں اب اگلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گی آپ کی مرضی کے اعتبار سے کہ اب پی ڈی ایم میں دوستی کب ہو رہی ہے؟ بلاول صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں, مریم صاحبہ میں, پی ایم ایل این میں اب دوستی کب ہو رہی ہے؟ پی ڈی ایم کا یہ جو ایکچوئل پی ڈی ایم ہے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نہیں بیٹھتی, اے این پی نہیں بیٹھتی تو پی ڈی ایم نہیں رہے گی, جیسے میں اپنے پچھلے پروگرامز میں کہہ چکی, وہ اس اتحاد کو کوئی نیا نام دیا جائے گا. تو اگر وہ یہ والی پی ڈی ایم ہے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھ لوں گی کہ اب دوستی کیسے ہوگی اور کون کرائے گا؟ اس کا ذرا جواب سوچ کے رکھیے. میں ذرا حکومت کے پاس جاتی ہوں. راجہ یاسر ہمایوں صاحب السلام علیکم. پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے, آپ تو خوش ہیں, آئی ایم شیور آپ کے جو بہت سے اسپوکس پرسن جیسے ہیں گورنمنٹ کے, ان کو بھی میں سنتی ہوں, ان کا ایک سائے آف ریلیف ہے, جیسے ایز اف پن از آؤٹ آف دا فلیش, پریشر بھی بالکل آف ہے. لیکن یہی تو المیہ ہے نا ہمارے ملک کا. اگر اپوزیشن سے لڑ رہی ہے, اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہو رہا ہے, تو حکومت ورسز حکومت ہے, حکومت سے لڑ رہی ہے. آج کے نمبرز آپ کو بتا دوں کتنے لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے. 21 ایم پی اے, 8 ایم این اے اور 4 مشیر جہانگیر خان ترین گروپ میں ساتھ ہے. تو آپ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیں, پہلے میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ ہمیں کوئی قطعاً کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نہیں تھا, کیونکہ آلریڈی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہیں اپوزیشن میں. پنجاب میں بھی اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی اپنا جو پاپولر ووٹ ہے پنجاب میں وہ بہت حد تک لوز کر چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب جیسے لوگ جن کا ذاتی ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اپنے حلقے میں, اور ساؤتھ پنجاب میں اس طرح کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آ رہے ہیں. ادروائز تو پیپلز پارٹی ایک سندھ تک کی محدود ہو کے رہ گئی ہے, اور مسلم لیگ آف کورس جو ہے پنجاب میں ہے. تو اگر یہ دونوں اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو 2 مختلف صوبے ہیں, ایک دوسرے کو اکٹھا کریں, لیکن کسی ایک حلقے میں یہ مل کے کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. یہ 2 مختلف دھڑوں کے ووٹ ہیں. جو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ نون کو ووٹ نہیں دیتے,
اور یہ بات پیپلز پارٹی کو زیادہ سمجھ ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھایا پیپلز پارٹی نے. اینی ویز اب بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ہیں جو ترین صاحب کے ساتھ ہیں, تو ان کے ذاتی دوست ہیں, اور ہمارا ایک یہ کلچر کا حصہ ہے کہ آپ کا دوست صحیح ہو غلط ہو, کئی لوگ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں, یہ ان کا ان سے پرسنل تعلق ہے, اور پارٹی نے قطعاً کسی کو منع نہیں کیا کہ کوئی ترین صاحب کے پاس نہ جائے. جو ان کے پاس جا کے ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مورلی وہ سپورٹ کریں, لیکن پارٹی کا صرف اتنا سا سٹینس ہے کہ اگر ترین صاحب کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو وہ سارے آنکھوں پہ ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز ثابت ہو گئی تو پھر obviously پی ٹی آئی نے جو بات کی ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, وہ ہوگا اور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. رومینہ خورشید عالم صاحبہ, بلاول نے برملا یہ طنز کیا, آپ کو میسج پہنچایا, عوام کو بتایا, کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل ان کو کلیئر نہیں لگ رہی ہے. پہلے نون لیگ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے لڑنا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے, حکومت سے لڑنا ہے, کس سے لڑنا ہے, آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے. آئی ایم شیور کہ یہ کلیئرٹی تو آپ کے حلقوں میں ہوگی, ایم آئی رائٹ کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے بینش میں ایک بات جو اس سے پہلے جو مرزا بھائی نے کہی, میں ان کو اس بات کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ کیوں اس طرح سے ہوا, ہم تو سب کچھ ہو سکتا تھا, بات ہماری پہلے میجورٹی تھی سینٹ میں. تو یہ تمام تر چیزیں جب پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں, میٹنگز میں صبح شام لمبے لمبے اجلاس ہوتے تھے, اس ٹائم بھی یہ تمام تر چیزیں ڈیسائیڈڈ تھیں. لیکن ایسی کیا ایک دم پرابلم ہوئی کہ آپ نے جیسے کہا کہ کیوں نہ ہوا, تو اس کا جواب یہ بتائیں کہ اس ٹائم کیوں نہ آپ لوگوں نے یہ بات کی جب اجلاس ہوئے, تب آپ لوگوں نے کیوں یہ بات نہ کی جب بارہا لاسٹ مومنٹس پہ بھی میٹنگ ہوئی اور آپ اکیلے چلے گئے. آپ لوگوں نے اگر کوئی اتنی پرابلم تھی, آپ لوگ وہی بات میں دوبارہ کروں گی کہ آپ بیٹھ سکتے تھے, بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی. لیکن ایکچولی کیونکہ ایسے اب میں کیا کہوں کہ پی ڈی ایم کے جلسے اور میٹنگز میں جو آپ لوگوں کا بیان تھا یا دوسری بات تھی وہ آپ اس سے پلٹ گئے. اور اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پی ڈی ایم صرف ایک پی ایم ایل این نہیں ہے, بار بار یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں صرف پی ایم ایل این ہی زیادہ نظر آتی ہے, تمام تر جماعتیں ہیں اور تمام تر جماعتوں کا اکٹھا سٹینڈ ہے. لیکن رومینہ دو جماعتیں مین ہیں جو کہ اپنے دیکھیں اسٹیک ہولڈرز دو مین جماعتیں ہیں. میں بالکل ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جن کے آپ نمبرز کاؤنٹ کریں نا پارلیمان میں کس کے ساتھ ہیں. جی میں اسی لیے آپ کو آنسر دینے لگی ہوں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے استعفوں کی بات ہوئی کہ استعفے نہیں دینے چاہیے, تو پیپلز پارٹی نے جب بیٹھ کے بات کی, کسی چیز کا بھی حل بینش جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یا ایک دوسرے کو وہ کرنے کی بات نہیں, بات بیٹھ کے کی جا سکتی ہے. بڑے سے بڑے مسئلے جو ہے وہ جنگوں سے حل نہیں ہوئے, وہ مفاہمت کے ساتھ ڈائیلاگز کے ساتھ ہوئے ہیں. تو اگر اتنی پرابلم تھی تو کیا آپ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اتنی پرابلم ہوگی کہ آج آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ اتنے اختلافات آپ کے اجاگر ہو گئے؟ ظاہر ہے جب ہم لوگ, آپ دیکھیں دوست ابھی جو موصوف ہیں جو پی ٹی آئی سے, انہوں نے بھی کہا کہ دوستی ایک تعلقات جو ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں. تو جب تعلقات معنی رکھتے ہیں تو تب ہم لوگوں کا بھی, ہم لوگ جو انڈیویجولی ہم سب نے اپنی اپنی پارٹیز کے کہنے کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا کہ یہ پی ڈی ایم کا سب کا مشترکہ, اور خوشی بھی ان کی مشترکہ منائی. آپ کی تو خوشی کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی رومینہ, ہر جگہ پہ آپ کی تو خوشی کی فوٹیج ہر جگہ پہ وائرل ہوئی تھی. تو بھائی بلاول نے آج کلیئر کر دیا نا کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے, جس نے استعفے دینے دے دے. استعفے کا ایشو ہے مین کہ استعفے نہیں دیے جا رہے تھے, وہاں سے لڑائی شروع. آپ دے دیں میں بینش دیکھیں, نہ تو ہم استعفے دینے سے ڈرتے ہیں, نہ ہم کسی اور چیز سے. ہمیں ہماری تمام تر جماعت کے تمام تر ممبر, چاہے وہ صوبائی ہیں یا وہ وفاق سے ہیں, ان سب نے اپنے استعفے لیڈرشپ کو دے دیے ہوئے ہیں, اور یہ تمام تر فیصلے پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ہوئے تھے اور دے دیے گئے. اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی پی ڈی ایم کے جو مشترکہ جو بھی اجلاس کے اندر حکمت عملی آئے گی, اس کے اوپر تمام تر جو ممبرز ہیں وہ ہم لوگ اس کو کہیں گے. لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے, عوام نے دیکھ لیا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اور ایک چیز یہ کہنا کہ ہم کلیئر ہو جائے, ہمارا سٹانس تو میرے بھائی بڑی دیر سے کلیئر ہے. ہم تو تب سے جب اپنی دور حکومت میں تھے اور تمام چیزوں کو بھگت رہے تھے, ہمارا سٹانس تب بھی کلیئر تھا, ہمارا سٹانس آج بھی کلیئر ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اپنے سٹانس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں پی ڈی ایم نے جو آپ نے الیکشنز کی بات کی, ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی. ووٹ بینک کس کا کہاں پہ کتنا ہے وہ میرے خیال میں آپ سب کو اندازہ ہے یہ, اور بڑا واضح نظر آتا ہے کہ کون اندازہ بھی ہے. اور یہ چیز اگر میں پیپلز پارٹی کو بار بار یہ کہتی بھی اور پوچھتی بھی ہوں کہ کیا آپ
PMLN को क्रेडिट देते हैं PDM में भी कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाया? तो मैं आपसे भी पूछती हूँ कि जैसे दसका में आपकी जीत हुई, वेल डिजर्व थी, आप इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे कि उनकी वजह से आप जिमनी इलेक्शन की तरफ आए हैं? वेरी क्विकली इसका जवाब दे, मैंने हसन मुर्तजा की तरफ जाना है। देखिए, ऐसी बात ये है कि तमाम, मैं फिर वही बात कहूंगी कि मिलजुल कर फैसले हुए, इत्तेफाक में बरकत है। बिनिश, आज जहां पर ये खड़े हैं वहां पर क्या पूरा मुल्क इनको नहीं देख रहा कि कौन कहां पर किस पोजीशन पे है? अगर हम लोगों ने इलेक्शंस लड़े तो हम तो पीछे किसी बात से भी नहीं हटे, अपने स्थान से कौन हटा है वो सबके सामने है। ओके जी, हसन मुर्तजा साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जहाँ तक मैंने उनके सवाल का जवाब देना है, आप मुझे अपना क्वेश्चन उन्हीं के, मेरा तो यही सवाल है कि किस तरह मामला किस तरह तुझे सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं कि हम क्लियर हैं, हमें पता है, हम इस्तीफों से डरते नहीं हैं। आप बिलावल साहब कह रहे हैं जिसने इस्तीफे दे दो। दो चीजें हैं जी। आपने उन्होंने पहले कहा कि जी ये जो आपने सवाल किया, बल्कि क्या क्रेडिट जो है वो PDM को जाता है या नहीं जाता, तो उस पर भी उन्होंने एक फ़लसफ़ा झाड़ा। जब मेरे पे ये सवाल हुआ तो मैंने कहा कि यकीनन PMLN और PDM को वो क्रेडिट जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इलेक्शन जीते, और वो उनके महरूने मिन्नत है। उनके मुंह से ये बात नहीं निकल सकी। और जो बार बार कहती हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, वो बिल्कुल पूरी कौम देख रही है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। हमारा बयानिया आज भी सबसे स्ट्रांग है। हम कहते थे कि इस्तीफे नहीं देने, हमने नहीं दिए, और इस्तीफों के बगैर जो रिजल्ट्स आए PDM के प्लेटफॉर्म से, हमारी जद्दोजहद के जो आए, मेरी अर्ज सुन लें, उसमें ज़िमनी इलेक्शन हो, उसमें सेनेट हो, उसमें दीगर हो, उसमें हुकूमत की बुखलाहट हो, वो बहुत ज़्यादा थी, उसमें हमें कामयाबी हुई। और हम आज भी वही कहते हैं कि वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट करो और उसके बाद इस्तीफे भी देंगे। लेकिन वो जो चीज़ खुद छोड़ते हैं, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी हर चीज जो है वो वाइंड अप होती जाए, चाहे ये सिस्टम जाए, चाहे कुछ हो, इसको फौरी। पीपल्स पार्टी का ये नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है जिस तरतीब से आपने जो ऑप्शंस रखी हैं वो सारी एग्जॉस्ट करो। क्यों नहीं करते? हम आपके साथ हैं। आप इलेक्शन लड़ने वाले बंदे हैं, इतने वोट लेकर आते हैं, हल्के के बंदे हैं, बिलावल के करीब भी हैं, आप उनसे मिलते भी रहते हैं। आप मुझे खुद बताएं अपने ईमान से, आपको नहीं लगता कि आप लोगों की आपसी लड़ाई में हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है? मुझे बात तो करने देना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हम तो ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने जिस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई है, हमने जवाब में तो कोई जरूर किसी ने कोई अर्ज की होगी, जवाब में आज तक किसी पे भी हमने कोशिश की है कि तनकीद भी ना की जाए, मीडिया मैसेजिंग भी ना की जाए, कोई ज्यादा सख्त बात भी ना की जाए। ये PDM का अंदरूनी मामला है और हमें मिलके बैठ के इसे रिजॉल्व करना चाहिए। आज अवामी इश्यूज जो हैं वो हमारी इस लड़ाई की वजह से पीछे पड़े हुए हैं। अभी यासिर साहब जैसे बात कर रहे थे, क्या PTI इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान में इतनी अकड़ कर बात करे? जिस PTI को चारों सूबों में शिकस्त हुई, उन्होंने सारी सीटें 100% वो हारे, आज वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई खतरा नहीं था, हमें तो कोई जरूरत नहीं थी। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि PDM की आपस की लड़ाई है, ऑपोजिशन आपस में लड़ रही है। आज जिस तरह पूरा मुल्क चौक हुआ पड़ा है, आज उन्हें इखलाकन उनका कोई जवाब बनता है कि वो हुकूमत में रहे। जब नून लीग के दौर में ये धरने हुए और खादम रिजवी साहब ने धरना दिया तो उस वक्त ये PTI बगलें बजाती थी। आज पूरा मुल्क चौक हुआ है और वो टीवी पे बैठ के आज भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं इलेक्शन के री-पोल में नून लीग को 16,000 वोटों से बरतरी हासिल हुई है। इसके बावजूद हुकूमत का कॉन्फिडेंस, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, और उन्होंने इस हार को, इस शिकस्त को एक्सेप्ट भी किया। तमाम तर खदशात और तहफ्फुजात के बावजूद उनसे खदशात और तहफ्फुजात भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्फे के बाद विल बी बैक। वेलकम बैक जी। रुमीना खुर्शीद आलम, हसन मुर्तजा, राजा यासिर हाई साहब। राजा साहब, अफसोस हद अफसोस रीपोल हुआ डस्का में, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जाहिर सी बात है आप लोग दोबारा इस सिलेक्शन में उतरे थे, अनफॉर्चुनेटली आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तहफ्फुजात क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने इस सिलेक्शन को एक्सेप्ट किया और अपनी शिकस्त को भी एक्सेप्ट किया। तहफ्फुजात और खदशात क्या हैं, जरा बताएं। आपको ना किसी भी रूरल कंस्टिट्यूएंसी के जो इलेक्शंस हैं उस पर कमेंट करने से पहले, जो पंजाब में बड़ा पुराना सियासत शुरू होने से पहले का जो धड़ा सिस्टम है उसको समझना जरूरी है।
آپ کے جو پاپولر ووٹ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں وہ کسی حلقے میں 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہوتے. اگر فار ایگزامپل میرا چکوال کا حلقہ ہے تو اگر پی ٹی آئی کے 20,000 پاپولر ووٹ ہے تو یہ بہت زیادہ ووٹ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے ووٹ آتے ہیں وہ کسی ایک بڑے دھڑے سے آتے ہیں, اور عام طور پہ دھڑے ہمیشہ دو ہی ہوتے ہیں. ایک دھڑا اگر ایک پارٹی میں ہو تو دوسرا دوسری میں ہونا ضروری ہے. پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کا دوسرا دھڑا وہ کمانڈ کرتی تھی, پہلا یا دوسرا, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ تقریباً 2 پارٹی سسٹم کی طرف آ چکی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی سے صرف غلطی یہ ہوئی کہ 2013 کے بعد, اسپیشلی بی بی کی شہادت کے بعد, انہوں نے پنجاب میں اپنا گراؤنڈ لوز کرنا شروع کیا, اور 2013 میں پھر جب یہ نون لیگ کے ساتھ 2008 میں اکٹھے ہوئے تھے, پھر جو 13 سے آنورڈز فیل ہوا لوگوں کو یہ تو دونوں ایک ہی اکٹھے ہو گئے ہیں, تو جو دوسرا دھڑا تھا اس کو یہ سمجھ آئی کہ ہمیں کہیں اور دیکھنا ہے, اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی کی طرف دیکھنا شروع کیا. اور پی ٹی آئی 2013 کے الیکشن میں ثابت کر چکی تھی کہ ہر گاؤں کے حلقے میں 10-15 ہزار ووٹ کم از کم پی ٹی آئی نے لیا تھا, جو کہ ایکچولی تیسرے کینڈیڈیٹ نے لیا تھا. تو جو سو کالڈ آپ کے الیکٹیبلز ہوتے ہیں جو دھڑا کمانڈ کرتے ہیں پھر وہ اس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہی ہوا پنجاب میں. اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت 2 دھڑے جو ہیں پنجاب کے بڑے, ایک نون لیگ کے اندر ہے, دوسرا پی ٹی آئی میں ہے. اگر آپ فرسٹ آ رہے ہیں, سیکنڈ آ رہے ہیں, اس سے آپ کے کینڈیڈیٹ کا اچھا برا ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کینڈیڈیٹ کتنا اچھا تھا. لیکن آپ کے ایز لانگ ایز آپ کا پارٹی ووٹ آپ کی پارٹی کو پڑا ہے تو یو آر گڈ انف, آپ کو کسی بھی وقت اچھا کینڈیڈیٹ مل سکتا ہے. اس لیے ہم قطعاً کوئی پریشان نہیں ہے. کئی دفعہ آپ کے ٹکٹس دینے میں غلطی, کئی دفعہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹکٹ غلط دیے جاتے ہیں, کوئی گراؤنڈ سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ جو یہ حلقہ ہے جس میں ڈسکا میں الیکشن ہوا ہے, یہاں پہ سادات کا دھڑا بڑا سٹرونگ دھڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں 90,000 ووٹ ملی صاحب نے لیے ہیں جو کہ کم ہے. اگر لیکن اس پہ ورکنگ کی جا سکتی ہے, پولیٹیکل ورکنگ, کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ شکست ہے, ہمیں ماننی بھی چاہیے, اور کچھ پاپولر ووٹ میں شاید کمی بھی ہوئی ہو, کیونکہ جو جنرل حالات ہیں, انٹرنیشنل حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ کی مہنگائی بڑھی ہوئی ہے ہر طرف, پاکستان میں بھی بڑی ہوئی ہے, اور لوکل عوام کو جو ایک پاپولر ووٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جو شہری ووٹ ہے, وہ تھوڑا سا آف ہوا ہوتا ہے. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے, ہوا ہے, اور یہ ہم نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے جو اطمینان کی بات یہ ہے کہ دوسرا بڑا دھڑا جو ہے وہ ایک دھڑا اگر نون میں ہے تو دوسرا پی ٹی آئی میں اس وقت. ٹھیک ہے رومینا, مطلب سویگ بھی ہے, راجہ صاحب کا سویگ بھی ہے, اور کانفیڈنس کے تو میں پورے 100 نمبر دوں گی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. پہلے نمبر پہ نہیں آئے, دوسرے پہ آگے, انہوں نے کہا ہم ورکنگ کر لیں گے. آئی مین یو نیڈ ٹو بی ریئلی کیا کہتے ہیں کہ ٹائٹننگ اپ یور لیسز, کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر کام کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھی ان کی بات سنی ہے؟ دیکھیں بینش, میں پہلے تو اس چیز پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بڑے کھلے دل سے شکست کو تسلیم کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ورکنگ تو ان کے پاس تو کھلی ورکنگ کا میدان موجود تھا, پوری کی پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی تھی. عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ پھر رہے تھے, اور بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے نعرے, اور بڑی بڑی باتیں, اور کیا کچھ جو ہے انہوں نے کہانیاں نہیں چھوڑی, اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا, وہ تمام تر لوگوں نے دیکھا. وہاں پر اس جگہ کو پہلے الیکشن کو دھند میں غائب ہو گئے لوگ, اور خیر شکر ہے اس دفعہ مطلع بھر آلود نہیں تھا, اور تمام تر لوگوں نے مل جل کے اس الیکشن کو لڑا. لیکن کانفیڈنس تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف کانفیڈنس ہی تو ہے. اگر کانفیڈنس, کاش کہ یہ کانفیڈنس ملک کے حالات سنوارنے میں بھی ہوتا, کاش یہ گندم, چینی, آٹا چوری, ان تمام چیزوں کو بھی بحال کرنے پہ ہوتا. آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ لنڈن نے, کیونکہ یہ تو 3 سال ہو گئے ہیں نا, 3 سال ہو گئے ہیں ان کو, 3 سال میں مجھے بتائیں کتنی کرپشن دور کر لی. آج تو اتنا کرپشن کا لیول جو ہے وہ دور ہو گیا کہ انگلینڈ نے بھی آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ورکنگ کریں گے, برائے مہربانی اب یہ ان چیزوں سے نکل کے ملک پہ بھی کچھ ورکنگ کر لیں, کیونکہ یہاں یہ حالات ہو گئے کہ جینا بھی مہنگا ہو گیا اور مرنا بھی مہنگا ہو گیا, رمضان آ گیا, خدا کا خوف کر لیں لوگوں کے اوپر بھی, عوام پر بھی ترس کھا لیں. میرے پاس وقت کم ہے, 1 منٹ. حسن مرتضیٰ صاحب, پی ٹی آئی کو کانفیڈنٹ بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے ہمارے بھی یہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے, نہیں ملے ووٹ اگلی دفعہ مل جائیں گے. دیکھیں بالکل صحیح, یاسر بڑا اچھا آدمی ہے, بڑے شریف آدمی ہے, ہمارا تعلق بھی ہے. ان کی جو یہ بات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پنجاب کی جو دھڑے کی سیاست ہے وہ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے, اور دھڑے جو تھے, بات سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھڑے کس نے کان سے پکڑ کر کدھر لگائے, یہ دھڑے کس طریقے سے پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے. یہ کبھی جنوبی پنجاب کے نام پر پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا,
کبھی کرپشن کے نام پہ دیگر سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کے یہ بھانت کا کنبہ پی ٹی آئی کے اندر جوڑا گیا. آج اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, دوسرا پاپولر دھڑا ہمارے ساتھ ہے اور ہم محنت کریں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ ان کے لیے یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا المیہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ نے جیسے کہا کہ اپنی گراؤنڈ جو ہے وہ کھو دی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان پاپولر ہوئے, ہمیں ایسے حالات ملے جس میں ہم نے مشکل فیصلے لیے اور ان فیصلوں کی وجہ سے آج پیپلز پارٹی کی وہ حیثیت نہیں جو پنجاب میں ہے. لیکن جیڑا اینا نال ہون جا رہے ہیں نا, دنیا نے دیکھنا ہے کی ہویا ہے. آل رائٹ جی, بریک لیں گے. کل تک کے لیے آپ سے میں کل ملاقات کروں گی. آج کے لیے مہمانوں کا شکریہ. ٹمارو سیم ٹائم سیم چینل, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.